Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. How are you all? This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Pakistan Studies, Divisional Public School, Chichavatni. Hope you are quite well, physically and mentally. I feel glad to be with you. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क कोरोना वायरस वबा की लपेट में है और कोरोना वायरस वबा की वजह से पूरा मुल्क जुज़वी तौर पर लॉकडाउन का शिकार है। ये लॉकडाउन आपकी तालीम के आड़े ना आए, इस सिलसिले में हमने आपके ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है। उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए ममदो मुआवन होंगे। तो आइए आज के सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है करारदादे पाकिस्तान 1940। अजीज तलबा, 23 मार्च 1940 मंटो पार्क, मौजूदा इकबाल पार्क, लाहौर, एक बहुत बड़ा एक फकीदुल मिसाल जलसा, मुस्लिम लीग का सालाना इजलास। उसमें एक करारदाद पेश होती है मुत्तफिका तौर पर तालीम की गूंज में। करारदाद लाहौर, जो कि बाद में करारदाद पाकिस्तान कहलाई, वो मंजूर होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास हर साल किसी न किसी शहर में मुनक्किद हुआ करते थे। तो मुस्लिम लीग का ये 27वां सालाना इजलास 23 मार्च 1940 को लाहौर के तारीखी पार्क इकबाल पार्क में मुनक्किद हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इस इजलास की सदारत की। बेगम मोहम्मद अली जौहर, आई चंद्रीगढ़, मौलाना जफर अली खान, चौधरी खलीकुज़्ज़मा, काजी मोहम्मद ईसा, सर अब्दुल्ला हारून, सरदार अब्दुल रब नश्तर, मौलाना अब्दुल हामिद बदीवानी जैसी अजीम शख्सियात भी इस इजलास में मौजूद थीं। पूरे बरे सगीर से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इजलास में शिरकत की। मुस्लिम लीग के तमाम रहनुमा, तमाम अरकान इस इजलास में शामिल थे। मुसलमानों के सामने एक मंजिल आ गई थी। मुसलमान अजीज तलबा, जब आप सफ़र में जाते हैं, सफ़र में के लिए रवाना होते हैं, मंजिल बहुत दूर होती है अगर, तो आपको थकावट का एहसास होता है। लेकिन अगर अचानक उसी मोड़ पर अचानक आपकी मंजिल आपके सामने आ जाए तो इंसान के अंदर एक नया जोश और एक जज्बा पैदा हो जाता है। मुसलमान पूरे बरसगीर से जब बहुत बड़ी तादाद में इस इजलास में शिरकत के लिए आए, इजलास में करारदाद लाहौर के नाम से करारदाद शेर बंगाल एक फजल हक ने पेश की और ज़बरदस्त नारों, फलक शगाफ नारों के साथ हाजरीन ने करारदाद को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया। इसी तरह इस तारीखी दिन को मुसलमानों ने अपनी मंजिल का तयन कर लिया। ये तो इस मुख्तसर सा तारुफ हुआ और इस मुख्तसर से तारुफ के बाद हम आगे बढ़ते हैं करारदाद पाकिस्तान का पस मंज़र। ये करारदाद यूं अचानक तो पेश नहीं हुई, बहुत सोचा गया, बहुत गौर व खौज किया गया। 1930 में जब मुस्लिम लीग का सालाना इजलास इलाहाबाद में भी मुनक्किद हुआ तो ये तजवीज़ पेश की गई, जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर्स में ये जिक्र कर चुकी हूँ तफसील से। अल्लामा इकबाल ने, उनकी ये ख्वाहिश थी और उन्होंने अपने इरशादात में फरमाया 1930 में के इजलास में, इलाहाबाद मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था और इस इजलास में अल्लामा इकबाल ने की ज़ाती ख्वाहिश थी
انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن، ایک الگ مملکت کی خواہش کرتا ہوں. میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت وجود میں آ جائے. مگر 1940 میں یہ مسلمانان بر صغیر کا مقصد قرار پایا، ان کا نصب العین قرار پایا. اور اس قرارداد کی منظوری کے بعد حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ علامہ اقبال کا خواب تھا، اور اگر آج وہ زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے کہ ہم نے علامہ اقبال کے خواب اور خواہش کو مسلمانوں کی منزل بنا لیا ہے. مسلم لیگ کی طرف سے مطالبہ پاکستان پیش کیا گیا، لیکن یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سی مسلمان رہنماؤں، مسلم شخصیات نے یہ مطالبہ پیش کیا تھا. سر سید احمد خان کا میں ذکر کر چکی ہوں اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ اردو ہندی تنازع کے بعد انہوں نے وہ دو قومی نظریے کے حامی تھے. پہلے پہل تو وہ ہندو مسلم اتحاد کے خواہاں تھے، لیکن بنارس کے واقعے کے بعد جو 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوا تھا، اس کے بعد سر سید احمد خان نے سب سے پہلے نظریہ دو قومی نظریہ متعارف کروایا. اسی طرح سید جمال الدین افغانی کے بھی مختلف مقامات پہ انہوں نے اپنے ارشادات میں مختلف جگہوں پہ الگ وطن کی ضرورت کا احساس دلایا. مولانا محمد علی جوہر، عبدالحلیم شرر، خیری برادران اور بھی بہت سے مسلم اراکین، مسلم نمائندگان، مسلم رہنماؤں نے ایک الگ وطن کی خواہش کا اظہار کیا. مختلف موقعوں پر، مختلف مقامات پر، مختلف انداز میں اور مختلف الفاظ میں وہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ پیش کرتے رہے. مگر 1940 کی قرارداد کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مطالبہ نہیں رہا، بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کا مشترکہ نصب العین بن گیا، جس کے لیے انہوں نے بے مثال قربانیاں پیش کیں، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. قرارداد پاکستان کے پس منظر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں کہ آخر مسلمانوں کو ایک الگ وطن کی ضرورت پیش ہے. مسلمان ہندو مت کے غلبے سے محفوظ ہونا چاہتے تھے، کیونکہ مسلمان جانتے تھے کہ اگر انگریز ہندوستان سے جاتا ہے تو ہندو جماعتیں رام راج قائم کر لیں گی اور ہندو مت مسلسل اسلام کو دیگر نظاموں کی طرح اپنے اندر جذب کر لے گی. اگر متحدہ برصغیر آزاد ہوتا تو جدید جمہوری نظام جو اکثریت کی حکومت کا نام ہے، در حقیقت ہندو اقتدار ہی کی دائمی شکل ہوتی. ہندوؤں کے غلبے سے چھٹکارا ضروری تھا اور یہ تقسیم برصغیر کے بغیر ممکن نہیں تھا. انگریز حکومت کی موجودگی کے باوجود فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کا خون بری طرح بہایا جاتا رہا. مسلمانوں کو معاشرے میں کم تر درجہ دیا جاتا تھا. ذات پات، رنگ و نسل اور چھوت چھات کے ہندو معاشرے میں مسلمان باوقار زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے. ہندو مسلمانوں کو مساوی معاشرتی درجہ دینے کو کبھی بھی تیار نہ تھے. 19ویں صدی کے دوسرے نصف اور 20ویں صدی میں مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور تہذیب کو ختم کرنے کی ہندوؤں کی کوششیں جاری رہیں. اور یہ صاف دکھائی دیتا تھا کہ اگر ہندوستان ایک ملک کے طور پر آزاد ہوتا تو مسلمانوں کی ثقافت، تہذیب اور ان کی زبان ہمیشہ خطرات کا شکار رہتی. عزیز طلباء، مسلمان چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر ایک مملکت قائم ہو،
جہاں وہ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادی سے استوار کر سکیں۔ مختلف اہل نظر مختلف ادوار میں تقسیم کا اشارہ دیتے رہے، لیکن علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد کی صدارت کرتے ہوئے تقسیم کا واضح نقشہ مدلل اور بھرپور انداز میں پیش کیا۔ چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ اب یا کبھی نہیں تیار کر کے لندن میں ہونے والی تیسری گول میز کانفرنس کے شرکا میں تقسیم کیا۔ سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی۔ 1940 میں قائد اعظم نے قرارداد پاکستان منظور کروا کے اسے ملی مطالبے کی شکل دی۔ عزیز طلبہ، یہ تو اس کا پس منظر تھا کہ جس وجہ سے مسلمانوں نے کا ایک مشترکہ نصب العین بن گیا اور جس کے لیے انہوں نے بے مثال قربانیاں دے کر اپنا ایک الگ وطن حاصل کیا۔ عزیز طلبہ، قائد اعظم کا خطبہ صدارت قائد اعظم نے بڑی دلیل سے ثابت کیا، کیونکہ وہ ایک بیرسٹر تھے اور ان کے پاس ہر بات وہ ہمیشہ اپنی بات دلائل سے منواتے تھے۔ تو قائد اعظم نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کا اپنا جداگانہ سماجی، ثقافتی اور مذہبی نظام ہے۔ اسلام محض عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، ان کے رسم و رواج، روایات، تہذیب و ثقافت اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب جدا ہے۔ صدیوں سے ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان اپنی اپنی جداگانہ پہچان رکھتے ہیں۔ اگر برصغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ قائد اعظم نے بہت سے موقعوں پر بہت سے علاقوں کا، بہت سی مملکتوں کا اشارہ دیا کہ یہ کوئی ہمارا مطالبہ جو علیحدہ مملکت کا ہے، یہ کوئی اس کو غیر تاریخی نہ سمجھا جائے، یہ کوئی غیر فطری نہیں ہے، بلکہ آپ نے مثالیں دیں کہ برطانیہ سے آئرلینڈ جدا ہوا، اسپین اور پرتگال علیحدہ علیحدہ مملکتیں بنیں، چیک اور سلوک الگ ریاستیں، ان کا وجود بھی تقسیم کا نتیجہ بنا چیکو سلواکیہ سے۔ برصغیر کا سیاسی مسئلہ قومی یا فرقہ وارانہ نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اسے اسی تناظر میں حل کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ میں پچھلے لیکچرز میں بھی بتا چکی ہوں چیپٹر نمبر 1 میں کہ قائد اعظم نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ برصغیر کوئی ایک ملک نہیں ہے، کہ یہ ایک الگ مملکت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک برصغیر یہ ایک ایسا خطہ زمین ہے کہ جہاں پر مختلف نسلوں کے لوگ، جہاں پر مختلف عقیدوں کے لوگ، مختلف ذات کے لوگ رہتے ہیں، بہت سی قومیں ہیں، بہت سے افراد یہاں رہتے ہیں، تو لہٰذا اس کو ہم ایک ملک نہیں کہیں گے، اور یہ قطعاً کوئی ملک نہیں ہے بلکہ یہ ایک بر اعظم ہے جس میں ہندو، مسلم، سکھ، پارسی، بدھ مت، لادین اور ایسی بہت سی دوسری اقوام آباد ہو گئیں۔ تو لہٰذا دو قومی نظریہ جو ہے یہ ضروری ہے، اور مسلمان ایک علیحدہ مطالبہ پاکستان ضروری ہے، اور مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ تو قائد اعظم برطانوی ہند ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں، اور نہ ہی یہ ایک قوم کا وطن ہے۔ یہاں کئی قومیں رہ رہی ہیں اور ان کے مفادات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں، قرارداد کے اہم نکات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کا متن ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ امتحانی نقطہ نگاہ سے۔ تو قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی یہ مسلمہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تا وقت یہ کہ وہ مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر
وضع نہ کیا گیا ہو، یعنی جغرافیائی طور پر متصل وحدتوں، متصل یعنی جڑے ہوئے، وحدتوں جڑے ہوئے، متصل وحدتوں جڑے ہوئے علاقے، ان کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مثلاً ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے۔ اب یہاں شمال مغربی سے مراد ہے جو موجودہ پاکستان ہے، یعنی پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اور مشرقی حصے سے مراد ہے جو موجودہ بنگلہ دیش ہے۔ تو ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے جن کی مشمولہ وحدتیں خود مختار اور مقتدر ہوں۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے آزاد ریاستوں۔ تو جب یہ قرارداد پیش کی گئی تھی تو اس وقت مطالبات یہی کیا گیا تھا کہ آزاد ریاستوں کی صورت میں آزاد کر دیا جائے مسلم اکثریتی علاقوں کو، لیکن بعد ازاں اس میں ترمیم کر کے اس کی جگہ پہ یہ لفظ استعمال ہونے لگ پڑا کہ ایک ریاست قائم کر دی جائے، یعنی آزاد ریاستوں کی بجائے ایک آزاد ریاست کا لفظ استعمال ہونے لگ پڑا، جس سے وہ ابہام اور جو ایک شک تھا وہ دور ہو گیا کہ کیا پاکستان جو ہے مختلف ریاستوں میں آزاد کی صورتوں میں آزاد نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی آزاد ریاست کی صورت میں آزاد ہوگا۔ مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ تھا اور ایک ہی نعرہ ہوگا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ آخری ٹاپک آج کا قرارداد پاکستان کے اس باب دوم کے پہلے ٹاپک کا آج کا جو ہے آخری ٹاپک ہے قرارداد پر رد عمل۔ تو قرارداد پر عزیز طلبہ بہت شدید رد عمل آیا۔ ہندوؤں نے اس کو ایک سازش قرار دیا، ہندوؤں نے اس پہ شدید غم و غصے کا، شدید عناد کا، شدید نفرت کا اظہار کیا۔ ہندو قائدین نے قرارداد کے خلاف اظہار رائے شروع کیا، قرارداد کا مذاق اڑایا گیا۔ گاندھی اور ہندوؤں نے بالخصوص قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قطعاً مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ قرارداد کو قرارداد لاہور پکار رہی تھی، لیکن ہندو پریس نے طنزاً اسے قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا۔ مسلمان قائدین نے نئی اصطلاح کو اپنا لیا اور آج اسے قرارداد پاکستان ہی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہندو بنیا جو ہے یہ دھرتی، اپنی زمین کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں، اس کو اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک وطن، ملک کے دو ٹکڑے ہونا اسی طرح ہے کہ جیسے ماں کے دو ٹکڑے کر دینا۔ تو یہ دھرتی کو اپنی گاؤں ماتا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں تو اسی طرح ہے کہ گائے کے دو ٹکڑے کر کے ایک حصہ ایک بیٹے کو دے دیا جائے اور دوسرا حصہ دوسرا بیٹا لے جائے۔ تو انہوں نے ہمیشہ اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا اور ان کا یہی مطالبہ تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے قرارداد پاکستان پر شدید رد عمل کا، شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ نہ صرف ہندو قائدین نے بلکہ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دیا۔ ہندو اخبارات دا ہندوستان ٹائمز، ماڈرن ریویو اور امرت بازار پترکا نے تقسیم کے منصوبے کی مخالفت میں اداریے تحریر کیے۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ تقسیم کی تجویز مسترد ہو جائے گی، لیکن مسلمانان بڑے صغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صرف 7 سال بعد ہی انہوں نے اپنی بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔ میں اس شعر پہ اپنے آج کے اس لیکچر کا اختتام کرتی ہوں۔ ہم رہیں نہ رہیں اے ارض وطن، ہم رہیں نہ رہیں اے ارض وطن، لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ That's all from my side for the time being. Thank you so much for listening my lecture with patience.
Hope the conversation will help us in our future life. We will meet with same and interesting topic again. See you next. Till then, Allah Hafiz.